हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की जो कि पहलगाम में पेश आया। एक बहुत ही खूबसूरत वैली जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं और अब वहां पे खौफ का समा है। इस अटैक के पीछे कौन था? क्या ये इंडिया की तरफ से एक और स्टेज्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है? इंडिया ने अटैक के फौरन बाद ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान ने इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की है और पाकिस्तान ने फेयर इन्वेस्टिगेशन की ऑफर भी की है। बीइंग अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान नोज कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे अवाम पे और रियासत पे भी। इंडिया के अंदर से खुद आवाजें आ रही हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हिस्ट्री गवाह है कि इंडिया पहले भी ऐसे कर चुका है। जब भी कोई फॉरेन ऑफिशियल विजिट पे होता है या कोई इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा होता है इंडिया में, तो इंडिया इस तरह के अटैक्स करवाता है। क्यों? या तो सिंपैथीज गेन करने के लिए या पाकिस्तान का नाम खराब करने के लिए। क्या ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या ये सिर्फ और सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए किया जा रहा है, जिसकी कोशिश इंडिया बहुत टाइम से कर रहा है? क्या दोनों कंट्रीज के बीच में पानी पे एक बड़ी जंग होने जा रही है? क्या ये खित्ता भी जंग की तरफ जा रहा है? और दोनों कंट्रीज ऐसे कौन से इकदामात ले सकती हैं कि पीस को मेंटेन किया जाए और जंग की तरफ ना जाएं? ये सब और बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एक ऐसा खित्ता जहां पे 7 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। हर कुछ किलोमीटर के बाद वहां पे चेक पोस्ट हैं। हर मूवमेंट पर सीसीटीवी कैमरास होते हैं और बायोमेट्रिक सर्विलियंस के प्रॉपर सिस्टम लगे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी एक टाइट सिक्योरिटी वाले एरिया में एक हैवी आर्म्ड अटैक कैसे हो जाता है? और हालांकि ये जगह तो एक क्राउडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये भी कि अटैक के वक्त एक भी सिक्योरिटी अहलकार वहां पे पहलगाम वैली में मौजूद नहीं होता। हाउ इट इज पॉसिबल? और 25 मिनट तक वो वहां से पहुंच भी नहीं पाते हैं। सो वेयर वॉज इंडियन इंटेलिजेंस दैट टाइम? इंडियन नेवी के शहीद होने वाले एक जवान की बहन का यही सवाल था कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा रहा मगर कोई भी मेडिकल असिस्टेंस नहीं पहुंचती है। क्यों? क्या ये सिर्फ एक सिक्योरिटी फेलियर था या फिर एक और स्टेज्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? आप खुद सोचें कि टेररिस्ट इतना बड़ा असला लेकर एक हाईली फोर्टिफाइड एरिया में कैसे पहुंच गए। ऐसे एरिया में जहां पे हर 2 से 3 मिनट के फासले पर एक चेक पोस्ट है, जहां बायोमेट्रिक गेट्स हैं, वहां किसी ने क्या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी महसूस नहीं की? हो सकता है शायद टेररिस्ट अलादीन का चिराग लेके आए हों या मिस्टर इंडिया की तरह उनके पास कोई गैजेट हुआ हो, छुप के निकल गए होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे अजीब बात यह है कि अटैक के सिर्फ 10 मिनट बाद बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। अटैक की जगह पर 25 मिनट तक कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंचती, लेकिन इंडियन मीडिया इतना तेज है कि महज 10 मिनट बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई इतना बड़ा क्लेम बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी प्रॉपर इंक्वायरी के, बिना फोरेंसिक एनालिसिस के कर ले? ऑब्वियसली इंडियन मीडिया है, कुछ भी कर सकता है। और फिर एक और बात यह है कि जिस टेररिस्ट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, टीआरएफ ने, उसको बने हुए कुछ टाइम हुआ है। कहा जाता है कि ये 2019-2020 इसके बाद बना था। इसकी कोई क्रेडिबल हिस्ट्री नहीं है, कोई एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क नहीं है। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक कवर स्टोरी थी? अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की बेसिस पे। पहलगाम की लोकेशन की बात करते हैं। ये जो एरिया है पहलगाम, ये पाकिस्तान के बॉर्डर एलओसी से 100 किलोमीटर दूर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये अटैकर्स पाकिस्तान से आए भी थे तो इतना लंबा सफर इन्होंने इन सिक्योरिटी फोर्सेस से बच के कैसे किया? इतने हैवी असले के साथ क्या किसी ने भी नोट नहीं किया? क्या उनकी मूवमेंट तक पता नहीं चली? अब अटैक की टाइमिंग की बात करते हैं। अटैक होता है दिन में 1:20 पे
اور صرف 10 منٹ کے بعد یعنی کہ 1:30 پر پاکستان پر الزام لگانے والی پہلی انویسٹیگیشن رپورٹ فائل ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ اٹیک کی جگہ پہ 25 منٹ تک کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار نہیں پہنچتا اور یہاں پہ 10 منٹ میں انویسٹیگیشن رپورٹ فائل ہو جاتی ہے۔ کیا کسی بھی ملک میں اتنی تیز انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا پھر یہ سب کچھ ایک سکرپٹڈ سٹوری ہے، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ اب ٹیررسٹ کی پکچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی ویریفیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ انڈین میڈیا نے جو ٹیررسٹ کی پکچرز ریلیز کی ہیں، کیا ان کو کسی نے اٹیک کے دوران اتنا کلیئرلی دیکھا تھا یا یہ تصویریں بھی کہیں سے ارینج کی گئی ہیں؟ اور اگر کسی نے ان کو دیکھا بھی تھا تو وہ ٹیررسٹ ایک دم سے کہاں چلے گئے؟ ایک بھی ٹیررسٹ نہیں پکڑا گیا، آخر وہ کہاں بھاگ گئے؟ اتنی ہیوی ملٹری پریزنس کے باوجود وہ اٹیکرز کدھر چلے گئے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ 7 لاکھ سے زیادہ سیکیورٹی فورسز اس ایریے میں ہیں، تو ان ٹیررسٹ کو آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی؟ وہ آخر کہاں چلے گئے؟ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، ہسٹری میں اس چیز کے ایویڈنسز موجود ہیں۔ جب بھی انڈیا میں یا تو کوئی آفیشل وزٹ ہوتا ہے یا الیکشن قریب آنے والے ہوتے ہیں تو ایسے انسیڈنٹس خود کروائے جاتے ہیں۔ اس سال بھی بہار میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور پھر وہی پرانا فارمولا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کروایا ہے تاکہ وہاں کا جو ووٹ بینک ہے اس کو ایموشنل کر کے ووٹ لے لیے جائیں۔ ایک تو ابھی الیکشن کا ٹائم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یو ایس اے کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اپنی پوری فیملی کے ساتھ انڈیا کے وزٹ پہ ہیں۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے، جب بل کلنٹن انڈیا کے وزٹ پہ تھے تو ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا۔ ایسا پاسٹ میں بھی ہو چکا ہے، چٹی سنگھ پورہ کا واقعہ جیسے ڈٹو کاپی پیسٹ ابھی کر دیا ہو۔ چٹی سنگھ پورہ میں کیا ہوا تھا کہ مارچ 20، 2000 میں 35 سکھوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ انڈین ایجنسیز کا سٹیج آپریشن تھا، کیونکہ آئی وٹنسز یہ کہہ رہے تھے کہ جو اٹیکرز تھے وہ ساؤتھ انڈین لینگویج بول رہے تھے اور بھارت ماتا کی جے ہو کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس وقت بھی ایک ایسا ہی آفیشل وزٹ تھا یو ایس اے کا انڈیا میں۔ اس وقت یہ آپریشن یو ایس اے کے پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا۔ بل کلنٹن انڈیا میں وزٹ کرنے کے بعد پاکستان جانے والے تھے، تو آپ خود سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کیا موٹیوز ہو سکتے ہیں۔ آج بھی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس انڈیا میں موجود تھے اس دوران یہ واقعہ ہوا ہے پہلگام میں۔ بہت سارے ایکسپرٹس اور انالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلان تھا اور یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ہم بات کریں پلوامہ اٹیک کی، اڑی اٹیک کی، ممبئی اٹیک کی، بالا کوٹ اٹیک کی، ہر بار یہی پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے۔ سیم پیٹرن، اٹیک ہوتا ہے، پاکستان پر بلیم لگتا ہے اور پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج انڈیا کو مل جاتا ہے۔ اس بار بھی یہی کچھ ہوا ہے اور پاکستان نے تو ایون انڈین انوالومنٹ کے ٹیررزم میں ثبوت بھی پیش کیے ہیں۔ انڈیا کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اور صرف انڈین میڈیا یہ چیزیں چیخ چیخ کر اپنے میڈیا میں بول رہا ہے۔ یہ سب کچھ خود کروا کے انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ صرف اور صرف پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں۔ پاکستان نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس اٹیک میں اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اگر ایویڈنس ہے تو اس ایویڈنس کو پریزنٹ کیا جائے، اور پاکستانی پرائم منسٹر نے فیئر انویسٹیگیشن کی آفر بھی کی ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کون فیئر اینڈ پہ ہے۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، الیکشن قریب ہے، انٹرنل انریسٹ ہے، اس کو کور کرنے کے لیے پاکستان کو ولن بنایا جا رہا ہے، اور انڈین میڈیا اس اٹیک کو لنک کر رہا ہے جنرل عاصم منیر کی ایک ریسنٹ سپیچ کے ساتھ۔ لیکن شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کے آفیشل نیریٹو کشمیر پہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے جو کہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے۔ Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. There is nothing new in it. آفیشل سٹانس ہی یہی ہے پاکستانی لیڈرشپ کا کشمیر کے بارے میں۔ اس سٹیٹمنٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اس اٹیک میں انوالو ہے۔ یہ لائن تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرسٹ ٹائم یوز کی تھی۔ یہ تو اسٹیٹ نیریٹو ہے، اور یہ اسٹیٹ نیریٹو ٹائم اینڈ اگین ڈفرینٹ پولیٹیشنز، ڈفرینٹ آفیشلز یوز کرتے آئے ہیں۔
اس کی بیسس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اس میں انوالو ہے. انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان کی ٹیررزم میں تو پروف ہے، پاکستان نے پروف دیے ہیں. اگر ثبوتوں کی بات کی جائے تو پاکستان نے ہر دفعہ ایویڈنسز دیے ہیں انڈیا کے خلاف. کلبھوشن یادو جو کہ ایک سرونگ انڈین نیوی آفیسر تھا جو کہ بلوچستان میں پکڑا گیا تھا، اس نے خود یہ چیز قبول کی تھی کہ انڈین انوالومنٹ ہے بلوچستان میں، را کی انوالومنٹ ہے، جو کہ سپورٹ کرتے ہیں ٹیررزم کو، ان کو فنڈ کرتے ہیں وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ 2020 میں پاکستان نے UN میں ڈوزیئر دیا تھا، انڈیا کے ٹیررزم نیٹ ورک کو ایکسپوز کیا تھا، انکلوڈنگ TTP اینڈ بلوچ ملیٹنٹ. ایک اور ایویڈنس ہو گیا. اس کے علاوہ 2021 میں دھاسو بس اٹیک انویسٹیگیشن نے انڈیا کا رول ہائی لائٹ کیا تھا. ریسنٹلی جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی انڈین انوالومنٹ بتائی جا رہی ہے. تو پاکستان تو ہر وقت ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے. انڈیا کے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ پاکستان کی انوالومنٹ ہے انڈین ٹیررزم میں؟ خود انڈیا کے انٹرنل لوگ، خود انڈیا کے میڈیا، خود انڈیا کی اپوزیشن پارٹیز کہتی ہیں کہ انڈیا خود ہمیشہ فالس فلیگ آپریشن کرواتا ہے انڈیا میں، یہ پاکستان نہیں کہہ رہا. اور اب پوری دنیا جانتی ہے کہ who is involved in terrorism. پاکستان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان ٹیررزم کا ایک وکٹم ہے، اور دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ جتنا پاکستان نے سفر کیا ہے ٹیررزم کی وجہ سے کسی اور کنٹری نے نہیں کیا. اس کا بینیفیشری کون ہے؟ پاکستان تو بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان اس وقت IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ کریٹیکل اکنامک ڈیلز فائنلائز کر رہا ہے. ایسی سچویشن میں پاکستان اس طرح کے اٹیک میں کیوں انوالو ہوگا؟ پاکستان میں ابھی فورن انویسٹمنٹس آنا شروع ہوئی ہیں SIFC کے انڈر، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے انڈر. پاکستان میں CPEC چل رہا ہے، گوادر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انٹرنل سٹیبلٹی آ رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں پاکستان اپنے پیروں پہ کیوں کلاڑی مارے گا؟ اسی لیے پاکستان نے اپنا سٹانس بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے امپیکٹس کیا ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک سافٹ امیج ڈیولپ ہو رہی تھی اس کو دوبارہ سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انڈیا کے اندر ایک پینک کریٹ کیا گیا ہے. کشمیری اسٹوڈنٹس کو ہراس کیا جا رہا ہے جو کہ انڈین یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. اوور آل مسلم کمیونٹی کو انڈیا میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس اٹیک کے دوران انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی فورن وزٹ پہ تھے. وہ وزٹ کینسل کر کے آتے ہیں اور ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کے بعد انہوں نے اعلان کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹیررسٹ کو پکڑیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو انویسٹیگیشن کرنی ہے، نہیں. فرسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرتے ہیں. تو آپ یہاں پہ خود سوچیں کہ اس پورے اٹیک کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ صرف اور صرف انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا، جو کہ انڈیا بہت ٹائم سے کرنا چاہ رہا تھا. کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ انڈیا بہت ٹائم سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان ریلیکٹنٹ تھا، تو انڈیا نے ویسے نہیں تو ایسے کر کے اس کو سسپینڈ کر دیا. اس کے علاوہ انڈیا نے یہ کہا ہے کہ وہ واگا اور اٹاری بارڈر بند کر لیں گے. پاکستان کی ویزا کینسلیشن کر دی ہے. پاکستان کا جو ہائی کمیشن سٹاف ہے اس کو نکالنے کا آرڈر کر دیا ہے، اور ہائی کمیشن آفیشلز کی تعداد کم کر دی ہے، 55 سے 30 کر دی ہے، اور انڈیا کی بھی 30 تک لمٹ کر دی ہے. اپنے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں ان کو واپس بلا دیا ہے. اور انڈیا نے پانی کا ایک بہت ہی بڑا ریلا چھوڑ دیا ہے جس سے پاکستان میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے. پاکستان کا سٹانس بھی بالکل کلیئر ہے. انڈیا نے پانی روکنے کی دھمکی دی ہے، اور پاکستان کا بھی اس میں بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ اگر پاکستان کی طرف پانی کا ایک قطرہ بھی روکا گیا تو اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا، اور ہماری فورسز پریپیئر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی کا یہ کہنا تھا نہ صرف اٹیکرز بلکہ جو پلاننگ میں شامل ہیں ان کو بھی سخت سزا ملے گی. انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب پہلے سے پلان تھا؟ کیا صرف ایک ایکسکیوز چاہیے تھا تاکہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکے؟ کیونکہ انڈیا پچھلے 1-2 سالوں سے بہت ہی زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کیا جائے. پاکستان ریلیکٹنٹ ہے. اڑی اٹیک کے بعد بھی یہی دھمکی دی گئی تھی کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر دیں گے، اور ابھی بھی یہی بات ہے. دونوں کنٹریز کی فورسز ایکٹیو ہو گئی ہیں. لیپا ویلی، چکوٹھی اور جیلم ویلی میں کراس بارڈر فائرنگ انٹینسیفائی ہو چکی ہے. کیا یہ سب ایک جنگ کی طرف جانے کا پہلا سٹیپ ہے؟
کیا یہ خطہ ایک فل سکیل وار کی طرف جا رہا ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ 2024 میں جو غزہ میں ہو رہا ہے، یوکرین میں ہو رہا ہے، ان دو وارز نے دنیا کو تباہی کا منظر دکھا دیا ہے، اور اگر ایک اور جنگ ہوتی ہے اس خطے میں تو پوری دنیا کے لیے اس کے ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹس ہوں گے۔ اسی لیے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں اور ریجنل کنٹریز ہیں وہ ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کسی طرح ڈائیلاگ اور نیگوسیشن کے تھرو مسئلہ ریزالو ہو جائے۔ ایران، سعودی عربیہ، یوکے، یہ دونوں کنٹریز کے آفیشل سے میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ ٹیبل پر ہی ریزالو ہو جائے۔ دونوں کنٹریز کبھی بھی وار کی طرف نہیں جائیں گی، کیونکہ اگر وار کی طرف جاتی ہیں تو صرف یہ دو کنٹریز امپیکٹ نہیں ہوں گی۔ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ آتا ہے افغانستان، انڈیا، اوپر سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، پھر چائنا ہے۔ یہ کنٹریز بھی امپیکٹ ہوں گی اگر نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو۔ اس لیے یہ کنٹریز کبھی بھی وار کی طرف اس خطے کو نہیں جانے دیں گی۔ وار کبھی بھی سولوشن نہیں ہوتا۔ انڈینز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی طرف ہیٹ رکھ کے، ایک نیبر کی طرف ہیٹ رکھ کے کبھی بھی وہ خود اکنامکلی اس طرح سے پراسپر نہیں کر پائے گا۔ آپ کی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے دونوں کنٹریز کو جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو کمیونیکیشن اور ڈائیلاگ کے تھرو اور ڈپلومیسی کے تھرو ریزالو کرنا ہوگا۔ 1999 میں بھی کارگل کے بعد لاہور ڈکلیریشن کی کوشش ہوئی تھی، ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میڈیا کے رول کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے انڈین میڈیا کا سب سے پہلا بلیم پاکستان پہ آتا ہے۔ انڈین گورنمنٹ کو اپنے میڈیا کو ایک ریسپانسبل رپورٹنگ کی طرف لے کے جانا ہوگا جہاں پہ فیکٹس کی بیس پہ بات ہو۔ پاکستان میڈیا اس طرح سے بلیم گیم نہیں کرتا۔ پاکستان ہمیشہ سے ایک ریسپانسبل اسٹیٹ اور پاکستان کا میڈیا ہمیشہ سے ایک ریسپانسبل میڈیا ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ انڈین میڈیا کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے سر پہ ایک چڑیا بھی پر مار دیتی ہے تو کہتے پاکستان کی تھی، یہ پاکستان سے آئی ہے، وداؤٹ اینی فیکٹ فائنڈنگ۔ جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو پاکستان کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے۔ میڈیا اوپینین میکر ہے، میڈیا کو فورتھ پلر سمجھا جاتا ہے اسٹیٹ کا۔ اگر میڈیا ایک فیئر رپورٹنگ نہیں کرتا تو انٹرنلی بھی ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں کنٹریز کے اندر۔ لبرل تھیوری IR کی یہی کہتی ہے کہ جب دو کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتی ہیں تو کانفلکٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں کنٹریز آپس میں ٹریڈ کریں گی تو کانفلکٹ کے چانسز کم ہوں گے۔ اس کی اگزامپل ہم یہاں سے اٹھا سکتے ہیں کہ لداخ میں انڈیا اور چائنا کی جنگ چھڑی ہوئی تھی، لیکن ان کی اکانومی کی وجہ سے وہ کوئی فل سکیل وار کی طرف نہیں گئی، کیونکہ دونوں کنٹریز آپس میں اکنامکلی ٹریڈ کر رہی تھی، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ تھیں۔ اس کے علاوہ کشمیر پہ سیریس اور سنسیئر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کیا جائے، کیونکہ یہ ایک کور ایشو ہے جس کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے بیچ میں 70 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے کہ حالات خراب ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سیریس ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، یونائٹڈ نیشن کو، انٹرنیشنل پاورز ہیں، ان کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب اس مسئلے کو سالو کریں۔ جب لوگ ڈائریکٹلی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جو نیشنلسٹک ہیٹ نیریٹیوز ہوتے ہیں وہ کہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سپورٹ کے تھرو، کلچر کے تھرو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے تھرو یہ جو ہیٹریڈ پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور دونوں کنٹریز مل کے ٹیررزم کے اگینسٹ فائٹ کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ ڈی پولیٹیسائز کر دیں۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیں گے، ہم پانی روک دیں گے۔ انڈیا کو ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو کرنا ہوگا، اور انڈس واٹر ٹریٹی اگر ایک تھرڈ پارٹی کی میڈیشن سے ہوئی تھی تو اس کے کلازز پہ، اس کے پرنسپلز کی رسپیکٹ کرنی ہوگی۔ تو یہ نہیں کہ اس کو ایک مہرا بنا کے چلا جائے۔ جب ڈائیلاگ ہوگا، جب ٹریڈ ہوگی، جب ٹرسٹ بلڈنگ ہوگی، جب کلچرل برجز ختم ہو جائیں گے، ریسپانسبل میڈیا ہوگا، تو وہاں پہ پیس آئے گا۔ انڈیا اور پاکستان کی ہسٹری سملر ہے، ہمارے کلچرل ٹائز ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں تک لنک رہے ہیں۔ تو یہ ہیٹریڈ چھوڑ دینی چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے اس خطے میں۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔